बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन सामीन को सरदार नजीला का सलाम। नाज़रीन, आज अल हदीद टीवी की टीम उस मस्जिद में मौजूद है जिस मस्जिद को पूरा हरीपुर जानता होगा यकीनन, चूँकि ये ऐसी मसरूफ़ तरीन चौक में मौजूद है। मोची बाज़ार चौक है। हरीपुर के देहातों से या अड़ोस पड़ोस से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, जितनी भी फैमिलीज़ आती हैं, तो वो यकीनन इसी मस्जिद के बाहर उतरते भी हैं। फिर आपने यकीनन इस मस्जिद के जो चंदा बॉक्स होते हैं वहाँ पर चंदा भी डाला होगा, सदकात ज़कात अपने एहतियात भी दिए होंगे। आज उस मस्जिद में मौजूद हूँ। आपने यकीनन इस मस्जिद का स्ट्रक्चर देखा है, इस मस्जिद में नमाज भी अदा किया, लेकिन इसकी तारीख़ से शायद चंद लोग वाकिफ़ होंगे। मैं आज आपको इस मस्जिद की तारीख़ का बताऊँगा कि इस मस्जिद को एक रात वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है। इस मस्जिद के ख़तीब मौलाना अब्दुल माजिद कमर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम इनकी तारीख़ भी जानेंगे। इस मस्जिद की किस तरह से कंस्ट्रक्शन की गई है, पहले इसका कितना रकबा था, अब किस तरह से कितनी लागत आई है इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मज़ीद कितना काम बाकी है, और इस मस्जिद के मदरसे के हवाले से जितनी भी तफसीलात हैं वो सारी हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, इसके लिए जज़ाकल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इस मस्जिद की तारीख़ क्या है, इस मस्जिद को एक रात वाली मस्जिद के नाम से क्यों जाना जाता है। मैं सबसे पहले सरदार नजीब साहब आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और अवाम अन्नास के अंदर एक आगाही फैलाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला और जज़ा अता फ़रमाए। ये तारीख़ी हैसियत की जामा मस्जिद है, मरकज़ी जामा मस्जिद मेन बाज़ार हरीपुर। ये क़याम पाकिस्तान से पहले एक रात के अंदर इस मस्जिद को तामीर किया गया था। अच्छा जी, और ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस शेर पर भी सादिक आती है कि जिस तरह उन्होंने फरमाया था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। ये शेर इस मस्जिद के ऊपर भी फिट आता है क्योंकि इस मस्जिद को भी मुसलमानों ने जज्बा ईमानी के साथ एक रात में तामीर किया था। सब एक रात में तामीर क्यों किया गया था, इसकी क्या ख़ास वजह है। इससे आस्ता आस्ता, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि इसे तोड़ के दोबारा से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई, तो उसी वक्त आराम आराम से कंस्ट्रक्शन की जा सकती। जी, बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान बनने के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर दीगर जो मज़ाहिब के लोग थे वो कसरत के साथ यहाँ पे आबाद थे। यहाँ पर हिंदू भी आबाद थे, सिख भी आबाद थे। तो वो सिख जो चाह रहे थे कि यहाँ पर उनका गुरुद्वारा बने, हिंदू थे वो चाह रहे थे कि इसी जगह के ऊपर उनका मंदिर बने। मुसलमान थोड़े थे लेकिन यूनाइट थे, फ़िरका वारियत नहीं थी, इकट्ठे थे और उन्होंने जी बिल्कुल ईमानी जज्बा था। तो फिर सारी रात को इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी यहाँ बनेगा तो अल्लाह का घर बनेगा, यहाँ से तौहीद की जो है ना सदाएं बुलंद होंगी। तो फिर रात सारे इकट्ठे हुए और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पे एक भट्टा था मुसलमान का, वहाँ पे उनके पास गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि जी हमने रात को मस्जिद बनानी है। तो उस भट्टे से लेकर यहाँ इस मस्जिद तक मुसलमान ऐसे लाइन में खड़े हुए और वहाँ से ईंट बाई हैंड चली है और यहाँ पे वॉलंटियरली जो है ना मिस्त्रियों ने काम किया है। सुबह फजर की नमाज़ जो है ना उन्होंने मस्जिद को मुकम्मल किया है और जमात के साथ यहाँ पर ये अदा किया है। तो एक रात में तामीर करना फिर भी हमें नामुमकिन सा नज़र आता है कि पूरी मस्जिद की तामीर एक रात में कैसे की जाए। बेशक बंदे ज़्यादा थे, जिस तरह से आपने बताया कि वो एक कतार में खड़े हो गए, और फिर लेकिन फिर भी ये चूँकि मस्जिद ये आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर पे वाक़ है इस वक्त मौजूदा। जो पहली जो मस्जिद तामीर हुई थी वो ज़मीन के ऊपर थी और वो एक कमरे पर मुहित थी। ठीक है, वो एक कमरा तामीर किया गया था और वहाँ पर जो है ना वहाँ से ये मस्जिद चली है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है, नमाजियों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती गई है, तो ये जामा मस्जिद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है ना वो मुकम्मल बढ़ती गई है और उसकी जो है आप देख रहे हैं कि इसको हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तामीर किया है। अच्छा मौलाना साहब, किस सन में ये इस मस्जिद को तामीर किया गया है? ये पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की बात है या पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद? ये पाकिस्तान बनने से पहले की जो है ना, ये आप माशाल्लाह TMA के अंदर जो नक्शा जात मौजूद हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान बनने से काफ़ी साल पहले जो है ना इस मस्जिद का यहाँ पे वजूद था। अच्छा मौलाना साहब, जदीद ऑर्फन केयर सेंटर आपने शुरू किया 2020 में, उसके मुतालिक ज़रा नाजरीन को बताएं कि उसे किस तरह से चला रहे हैं, कितने बच्चे आपके पास हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सरदार नजीउल्लाह साहब। मौजूदा दौर में मादा परस्ती का दौर है, हर बंदा अपने मुतालिक सोचता है मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसे हालात के अंदर
ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ بچے جو کہ ماں باپ کے جو ہے نا سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ایسٹس ان کے والدین نے چھوڑے ہیں، ان کو ان کے پیرنٹس جو ہے نا، ان کے چاچا بھی، ان کے ماما بھی ان کو کیری کر لیتے ہیں، ان کی پرورش کر لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جن کے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ہوٹل پہ کام کر لیا، کبھی کسی ورکشاپ میں جا کے، یعنی ان کی زندگی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم نے یہ فکر کی ہے، سوچا ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو کسی ایسے کام کے اندر گزار دیا جائے کہ رہتی دنیا تک جو ہے نا وہ ہمارے لیے دعا کا سلسلہ بنتا رہے۔ تو اتنی بڑی الحمدللہ ہمارے پاس جگہ ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر مسجد کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ ریاضت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی ہو، اور یہاں پر ہم نے تقریباً 150 یتیم بچوں کے لیے آرفن کیئر سینٹر جدید طرز پہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کا افتتاح ہمارے کمشنر ہزارہ صاحب نے کیا ہے، اور اس کی ابھی تعمیر انشاءاللہ العزیز ہم جلد ہی شروع کر رہے ہیں۔ مسجد کی تعمیر الحمدللہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے، ابھی آرفن کیئر سینٹر کا، جدید آرفن کیئر سینٹر کا انشاءاللہ ابھی تعمیر یہ اوپر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ان بچوں کے لیے؟ جی، ان بچوں کے لیے ہم نے یہاں پر انشاءاللہ اس میں کیا کیا بچوں کو سہولیات کیا کیا ملیں گی؟ اس میں انشاءاللہ العزیز ہمارا ویژن بہت ہائی ہے الحمدللہ۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو گھروں کے اندر جو سہولیات دیتے ہیں، یعنی اچھا کھانا ان کو دیتے ہیں، اچھی رہائش ان کو دیتے ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ اچھا ان کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے میڈیکل کا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنایا ہے۔ انشاءاللہ ان بچوں کو ہم یہاں پرووائڈ کریں گے، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جدید تعلیم انشاءاللہ اسکول کی بھی، اور انشاءاللہ آج کل جو جدید آئی ٹی کے پروجیکٹس ہیں جس میں بچوں کو فری لینسنگ سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، خود کفیل ہوں، اور اپنے جو والدہ ہے یا والد ہے اس کی سپورٹ اچھے دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بچے یہاں پر بآسانی حاصل کر سکیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ ساتھ مدرسہ بھی چونکہ چلا رہے ہیں تو یہ بھی ناظرین کو بتائیں کہ مدرسے میں بچوں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر جو اساتذہ کرام ان کی ڈیوٹی پر مامور ہیں جو انہیں پڑھا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی، سردار نجی اللہ صاحب یہاں پر بڑا معیاری حفظ کا شعبہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے، تو یہاں پر تقریباً ہمارے پاس 60 کے قریب بچے ہیں، اور چونکہ ابھی مسجد تعمیری مراحل سے گزر رہی ہے، اتنی زیادہ کیپیسٹی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کو یہاں پر رکھ سکیں، جتنے ابھی ہم یہاں رکھ سکتے ہیں اتنے بچے ہم نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، تقریباً 60 کے قریب۔ تو ان کو رہائش، کھانا پینا جو بھی ہیں معاملات وہ یہاں ادارہ ہی برداشت کرتا ہے، اور ان کو بھی ہم اچھی سے اچھی سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پر بڑے ماہر اساتذہ ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے تجوید کے اور قرات کے اصولوں کے مطابق بچوں کو اچھے انداز میں قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ابھی آپ نے چونکہ ذکر کیا تھا کہ مسجد ایک رات میں تعمیر ہوئی تھی، یقیناً اس کے بعد پھر جب یہ مسجد ڈکلیئر ہو چکی تھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر مذہب یہی چاہتا تھا یہاں پہ ہمارا مرکز بنے، تو اس کے بعد یقیناً پھر اس مسجد کو پختہ کیا گیا ہوگا سب نے مل کے، اور لیکن پھر اس مسجد کو دوبارہ سے مطلب شہید کر کے دوبارہ سے تعمیر کرنے کی یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ مسجد قیام پاکستان سے پہلے چونکہ بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دور کی جو جدید ان کی تعمیرات تھیں اس کے مطابق ہوتی رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس تعمیراتی معاملات میں بھی جدت آئی ہے، اور اس وقت مفتی عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر موجود تھے، جو یہاں پہ خطیب تھے، جو ڈسٹرکٹ خطیب بھی تھے یہاں پر۔ پھر ان کے دور کے اندر یہاں پہ پہلی تعمیر ان کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالواحد قمر، سابق ڈسٹرکٹ خطیب ہری پور، وہ بھی یہاں پر، انہوں نے بھی یہاں پر تقریباً 40 سال کا عرصہ یہاں پہ گزارا ہے، تو انہوں نے اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے، ضرورت نمازیوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس تعمیر کے اندر مطلب اس کو ایڈ کیا۔ اب چونکہ مجھ ناچیز کے جب یہاں پر خدمات یہاں پہ لگیں محکمہ اوقاف کی طرف سے بھی، تو پھر یہ جامع مسجد اتنی خستہ حال ہو چکی تھی کہ خدا نخواستہ یہ کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے نیچے بنیادیں بالکل اس کی ختم ہو چکی تھیں، اور یہ ڈاٹس کے اوپر جو ہے نا یہ جامع مسجد بنی ہوئی تھی، اس کی کوئی بنیادیں نہیں تھی، اس کی کوئی اس طرح کی باقاعدہ کھدائی کر کے کالم زمین سے نہیں نکلے ہوئے تھے۔ پھر ہماری مسجد کمیٹی نے سر جوڑ کے بیٹھے، اور ہم نے غور و خوض کیا، ہم نے کہا یہ سٹیپ خدا نہ کرے کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو پھر تو ہم نے یہ سٹیپ لینا ہی ہے، تو کیوں نہ کریں کہ اس سے پہلے ہی انسانی حادثے سے پہلے اس کا آغاز کر دیا جائے۔ تو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر توکل علی اللہ کام شروع کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں ہمارے ساتھ ہری پور کے لوگوں نے، مردوں نے، خواتین نے، بچوں نے
بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عظیم الشان جامع مسجد تعمیر ہو چکی ہے، جس میں کروڑوں روپے لگے ہیں، اور یہ سارے کا سارا فنڈ جو ہے نا وہ عوام الناس نے دیا ہے ہمیں، خواتین اس میں کوئی شک نہیں ہے ہری پور کہ یہ خوبصورت ترین ایک مسجد میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں آپ سے یہی استدعا کروں گا کہ آپ کے جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جامع مسجد الحمدللہ ایک خدا کا گھر بھی ہے، عبادت کی جگہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک رفائی سینٹر بھی ہے۔ خدمت انسانی کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، اور یتیم بچوں کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم ارادہ کریں گے، اللہ کی مدد ہوگی اور آپ احباب کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم اس عظیم پروجیکٹ میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ باقی آخری پیغام یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں اور مخلوق کے خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا کر لیں، تو یہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، میرے ساتھ عبدالماجد قمر صاحب موجود تھے، انہوں نے ہسٹری بتائی آپ کو۔ میرے ساتھ اس مسجد کی کمیٹی کے چند ممبران موجود ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور ان کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ سیٹ شکیل صاحب موجود ہیں، جو اس مسجد کی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور نائب صدر بھی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس مسجد کے جتنے بھی اخراجات ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مسجد محکمہ اوقاف کی ہے یا پھر اس سے ہٹ کے ہے؟ یہ مسجد محکمہ اوقاف کی ہے جی۔ تو اس مسجد کے جو اخراجات ہیں وہ پھر یقیناً محکمہ اوقاف ہی برداشت کر رہا ہوگا؟ کوئی محکمہ کوئی پیسے نہیں لگا رہا، اور سب لوگ لگا رہے ہیں۔ اتنی اچھی مسجد، تاریخی مسجد، کم از کم اس صوبہ سرحد کی ایک سب سے بڑی اور اچھی مسجد بنی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مظہر محمود صاحب موجود ہیں، جو اس مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ مظہر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسجد ہے یہ محکمہ اوقاف کے انڈر آتی ہے یا پھر اس سے ہٹ کے ہے؟ السلام علیکم۔ اصل میں یہ مسجد تو محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، لیکن اس پہ جو بھی کام ہوا ہے اس سے پہلے شروع سے ہی، لیکن یہ عوام نے کیا ہے۔ اس میں محکمے نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ میں بھی کمیٹی کا ممبر ہوں، اور یہ جیسا کہ آپ کو ہمارے خطیب صاحب عبدالماجد قمر صاحب نے تفصیلی انٹرویو دیا ہے، یہی ہے کہ سب سے زیادہ محنت اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ پھر ہمارے صدر حاجی پرویز صاحب ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، ابھی بھی کام انشاءاللہ جاری ہے، اور الحمدللہ تو کنسٹرکشن کا بالکل کام الحمدللہ ہمارا نمایاں ہے، اور اللہ کا گھر ہے۔ ہم سب اس کے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا گھر اللہ کا بنے کہ یہ ایک ہری پور میں منفرد ہو، اور الحمدللہ یہ سب لوگوں کو اس کو جانتے ہیں کہ یہ گھر کیسا ہے۔ اور اچھا اللہ مظہر صاحب، جی جی۔ یہ جو مسجد ہے اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں دکانیں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہری پور کے مین چوک ہے، تو ان دکانوں کرائے بھی بہت زیادہ ہیں چونکہ، تو آیا یہ کرائے پھر مسجد کی کمیٹی کے پاس آتے ہیں یا آپ سے محکمہ اوقاف والے ٹی ایم اے والے لیتے ہیں؟ یہ کرائے کدھر جاتے ہیں؟ سر، اس کے تو کرائے میرا خیال میں محکمہ اوقاف کے ہی ہیں، وہ مسجد کے انڈر کوئی بھی نہیں آتے جی۔ یہ جتنی بھی نیچے اس کی اس طرف کی والی دکانیں، اس کے محکمہ اوقاف آپ کو کچھ دے، وہ آپ سے لے رہے ہیں؟ جی نہیں، وہ تو یہ اس طرف والی دکانیں یہ جو قصاب کی ہیں یہ ٹیم اے کی ہیں، تو باقی کچھ دکانیں محکمہ اوقاف کی ہیں، لیکن ان کا وہ کرایہ خود لے رہے ہیں۔ وہ مسجد کو کسی قسم کا کوئی تعاون کسی قسم کوئی تعاون؟ جی کوئی تعاون نہیں ہے پھر سر۔ آپ محکمہ اوقاف کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ممبران ہیں؟ سر ہم تو یہی ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اگر ہو سکے تو اپنا حصہ وہ بھی اس میں ڈالیں۔ یہ ایسا خرچ کرنے والی جگہ ہے یا اللہ کو دے رہے ہیں، کسی پہ آسان نہیں ہے۔ اگر ہو سکے، اگر اللہ نے اتنا کیا ہے، ہو گیا ہے، تو آگے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو عوام اور خواص اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر ہو سکے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یہ آپ اللہ کے ساتھ آپ کا ایک سلسلہ ہے، نہ کہ کسی اوقاف کے محکمے کے ساتھ یا کسی ذاتی کے ساتھ، وہ مسئلہ نہیں ہے جی۔ بہت شکریہ جی ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم مرکزی جامع مسجد چوک مین بازار ہری پور میں موجود تھے، جسے ایک رات والی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی، مولانا عبدالماجد قمر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایک پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ یا کسی بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نجیلہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔